Let's change from the inside out. We have gone through so much pain for being an independent and a separate domain. Insecure, miserable and hopeless living. Riots, violence and so much killing. Screaming of children and mourning of women. Houses on fire and hearts so broken. How could we forget all that happened? That was the price we paid. We have gone through so much pain for being an independent and a separate domain. Getting out of slavery was our aim, but no such thinking in our mind ever came. Now we are ruled by our selfish gains. This is a hard fact which still remains. Declining health of our hearts, minds and souls is causing a chaos and driving everyone insane. We have gone through so much pain for being an independent and a separate domain. Openness of minds, freedom of hearts and a peaceful home was the idea main. Was that too much to ask for, to live little better with surrounding humane? Alas, we could never reach that place. It seems all those sacrifices went in vain. We have gone through so much pain for being an independent and a separate domain. Let's do a little soul searching and find that out, what is missing and what we have to refrain. All that we've done and become so far has brought our nation up to a drain. Would you dare to change now, or would rather pay the price again? We have gone through so much pain for being an independent and a separate domain. All we did was changing many things around. Within our hearts we never changed. I won't change because you never changed. Let's stop playing any more of this game. See what we've done with this childish attitude, and so far what have we gained? We have gone through so much pain for being an independent and a separate domain. Let's try the way we never thought about. First, revive our inner self and then bring it out. Forget about currencies, luxuries, wine and dine, and put a stop to snatching, stealing and the crimes. Lead this change from the inside out. That seems the only way of survival, no doubt. Let's commit to halt all that and start giving away, and pray to God to make Pakistan a heaven today. We have gone through so much pain. Please learn a lesson and don't repeat it again. अस्सलाम वालेकुम। इस पोएम को सुनने के बाद गुज़श्ता 50 सालों में हमने क्या खोया और क्या पाया, इसका बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। हाँ तो सामीन, सबसे पहले आप सबका बेहद शुक्रिया जिन्होंने ये कैसेट खरीद कर इस पैगाम को फैलाने में हमारी मदद की। इस कैसेट की आमदनी का कुछ हिस्सा असल फाउंडेशन के लिए मखसूस है, जो एक फलाही अदारा है और मुस्तहिक लोगों की मदद सही इल्म पहुंचाकर करता है। हमें यकीन है कि ये कैसेट आपकी ज़िंदगी का इंतहाई कीमती सरमाया साबित होगी, जो हमेशा आपके पास रहेगा। अपने मुल्क के बीते दिनों पर नज़र दौड़ाएं तो हमें अपने माशरे की एक बिगड़ी हुई शक्ल नज़र आती है। हमें अपने चारों तरफ नफरत, तकालीफ, लाकानूनियत, गुस्सा, माशरे से नाराज़गी, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी, बीमारियाँ जो ज़हनी भी हैं और जिस्मानी भी, खुद पसंदी और बहुत से मसाइल के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। ऐसा महसूस होता है कि लोगों को या तो ऐसे ही मयारी ज़िंदगी की आदत पड़ चुकी है या उनमें बेहतरी पैदा करने का कोई जज्बा नहीं रहा। हम इसके प्लेटफॉर्म से लोगों को उनके अंदर मौजूद उन खुदादार सलाहियतों और पोशीदा खसूसियात का एहसास दिलाते हैं जिनसे वह नावाकिफ़ है। ये प्यार के जज्बात
اور محبت کی خوبصورتی جو ان کے پاس ہے اور جسے وہ دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس کیسٹ میں ہم نے فائز حسن سیال صاحب کے خیالات آپ تک پہنچانے کا اہتمام کیا ہے۔ فائز حسن سیال انتہائی پر اعتماد اور اپنے شعبے پر مکمل عبور رکھنے والے نوجوان ہیں جو معاشرے میں ایسی تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا میں اپنی مثال آپ ہو۔ ان کی زندگی کا مقصد لوگوں میں خود شناسی اور خود اعتمادیت کی فضا پیدا کرنا اور ان کا معیار زندگی بہتر بنانا ہے۔ فائز صاحب ایس کمپنیز کے بانی ہیں اور اپنے پبلک سیمینارز کے لیے بے حد پسند کی جانے والی شخصیت ہیں۔ یہ سیمینارز جو نہ صرف زندگی کی حقیقت سے روشناس کراتے ہیں بلکہ صحیح راستے کا تعین کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ یہ سیمینارز ان کی دن رات محنت اور ریسرچ کا نچوڑ ہیں۔ مسٹر فائز کی لیکچرز صدیوں سے موجود قوانین قدرت پر مبنی ہیں۔ یہ قوانین قدرت کیا ہیں اور آپ کی زندگی پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں، آئیے فائز صاحب سے ہی سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انٹروڈکشن سننے کے بعد آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کیسٹ میں ایسا کون سا پیغام ہے جو آپ لوگوں کی زندگی بدل دے گا۔ اس پیغام کو سننے کے لیے صرف چند لمحے اور انتظار کر لیجئے۔ ان چند لمحوں میں میں آپ کو اس کیسٹ تک پہنچنے کے سفر کی مختصر سی داستان بتاتا چلوں۔ میں پروفیشن سے بزنس ٹرینر اور کنسلٹنٹ ہوں، لیکن کیونکہ میری بیک گراؤنڈ بیہیویئر سائنسز میں بھی ہے اس لیے ایز اے ہابی میرج اور کیریئر کاؤنسلنگ کرتا رہا۔ اس اسنا میں مجھے ہزاروں لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا، جس میں ٹین ایجرز، مڈل ایج اور سینئر سٹیزنز، مرد اور عورتیں دونوں شامل تھے۔ اس میں اسٹوڈنٹس بھی شامل تھے، ہاؤس وائفز بھی، ریٹائرڈ لوگ بھی، بزنس مینیجرز بھی، ٹیچرز، بزنس مین، ڈاکٹرز، انجینئرز، سروس مین، گو ہر پروفیشن کے لوگ تھے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں میں ہر سوشل کلاس کے لوگ یعنی مزدور کلاس سے لے کے اپر کلاس تک کے لوگ شامل تھے۔ مجھے ان میں 95% لوگ ناخوش نظر آئے، کسی نہ کسی وجہ سے وہ اپنی لائف سے مطمئن نہیں تھے۔ ایک انگلش سیئنگ ہے، یوتھ از اے بلنڈر، مین ہوڈ از اے اسٹرگل اینڈ اولڈ ایج از اے ریگریٹ۔ بس کچھ ایسا ہی نظر آیا۔ جو لوگ ناخوش تھے ان میں کچھ کامن ٹریٹس نظر آئے، جیسے غصہ، نفرتیں، الزامات، شکایتیں، سیلف پٹی، بیماری، موٹاپا، ڈپریشن، لیک آف پیس، فرسٹریشن۔ ایسے لوگ جو ہر بات میں، ہر چیز میں برائی کا کوئی نہ کوئی پہلو ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ یہ لوگ بہت ہی شکی مزاج اور وہمی بھی نظر آئے۔ یہ لوگوں پر ٹرسٹ بھی کم کرتے ہیں اور ایکسٹریم حد پہ تو گالی گلوچ سے بھی نہیں کتراتے۔ یہ لوگ اپنی ساری پرابلمز کا قصوروار زمانے کو ٹھہراتے ہیں۔ ان کو یہ بھی کہتے سنا، لوگ بدل گئے ہیں جی، آج کل تو زمانے میں خلوص ہی ختم ہو گیا ہے، پیار ہی نہیں رہا، رشتے ہی وہ نہیں رہے، ہماری ویلیوز اور اقدار بدل گئی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں ہر کچھ بدلنا۔ ان کے نزدیک سب کچھ غلط ہے، گورنمنٹ بھی غلط ہے، ایجوکیشن سسٹم بھی غلط ہے، ٹیکسیشن سسٹم بھی غلط ہے، بس جو کچھ وہ کرتے ہیں یا جو وہ ہیں بس وہی ٹھیک ہے۔ یہ لوگ سب کچھ بدلنا چاہتے ہیں ماسوائے اپنے آپ کو، اور اپنے آپ کو کبھی غلط نہیں کہتے۔ آپ بھی ایسے کئی لوگوں کو جانتے ہوں گے اپنے گھر میں، محلہ میں یا رشتہ داروں میں یا پھر آفس میں۔ ایسے لوگ آپ کو ہر جگہ ملتے ہیں۔ شہر میں کسی بیماری کی وبا پھیلی ہو تو یہ لوگ سب سے پہلے اس کے شکنجے میں آتے ہیں۔ ساری کی ساری چیزیں تو نہیں نظر آتی، لیکن انہی چیزوں کے کچھ نہ کچھ کمبینیشنز نظر آتے ہیں۔ آن دا ادر ہینڈ 5% جو لوگ مجھے زندگی میں خوش نظر آئے وہ ہر حال میں خوش نظر آئے۔ آپ نے بھی ایسے کئی لوگ دیکھے ہوں گے، ان میں پڑھے لکھے اور کم پڑھے لکھے، پیسے والے اور کم پیسے والے، ملازمت پیشہ اور بزنس مین، ہر عمر کے مرد اور خواتین دونوں شامل ہیں۔ یہ دیکھ کر میں نے ان سوالوں کے جوابات تلاش کرنا شروع کیے کہ نمبر 1، ایسی کون سی وجوہات ہیں جن سے لوگوں کی زندگی میں اتنی پرابلمز ہیں، اور نمبر 2، ایسی کون سی عادتیں یا سٹائل ہے جس سے لوگوں میں خوشی اور سکون آتا ہو۔ ان سوالوں کے جوابات تلاش کرنے کے لیے پچھلے 6 سالوں سے میں ریسرچ کرتا رہا اور ہزاروں لوگوں سے ملا پوری دنیا میں۔ 1995 میں مجھے آخر یہ لگنے لگا کہ مجھے اپنے سوالوں کے جوابات مل گئے ہیں، اور 1996 سے میں اپنی لرننگز کو لوگوں تک اپنے سیمینارز کی شکل میں
پورے پاکستان میں بڑے شہروں میں کروا کر اب تک تقریباً 25,000 لوگوں تک پہنچا چکا ہوں۔ ان لوگوں کی زندگیوں میں اتنی تبدیلیاں آئیں اور انہوں نے خواہش کی کہ ہمیں اس پیغام کو سارے پاکستان تک پہنچانا چاہیے، بس انہی کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے یہ کیسٹ تیار کی گئی ہے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارا یہ پیغام صرف لوگوں کی انفرادی زندگی کو ہی نہیں بدلے گا، بلکہ ہمارے گھروں، معاشرہ اور ملک میں جو لیک آف پیس ہے اس کا بھی یہی علاج ہے۔ جب معاشرے کے لوگوں میں ہی انر پیس نہیں ہوگا تو معاشرے میں پیس ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے کسی نے کیا صحیح کہا ہے، outward corruption comes from the corruption of inward. If you put your inner being in order, God will put the outer world in order. Chinese spiritual, religious leader اور philosopher Confucius نے کہا, to put the world in order, we must put the nation in order. To put the nation in order, we must put the family in order. To put the family in order, we must cultivate our personal life. And to cultivate our personal life, we must set our hearts right. اس کیسٹ سے زیادہ سیکھنے کے لیے صرف ایک ہی گزارش ہے. جیسے آپ اپنے چائے کے کپ میں نئی چائے ڈالنے سے پہلے پرانی چائے کو پھینک دیتے ہیں، اسی طرح سے آپ کا دماغ بھی ایک کپ کی مانند ہے جس میں آپ نے زبانیں سے، لوگوں سے، انوائرمنٹ سے اور اپنے ایکسپیرینس سے جو کچھ سوچا ہے، جو کچھ سیکھا ہے وہ سٹور ہوا ہے. آپ کے جتنے بھی ایکسپیرینسز ہیں ویلیویبل، میں ان کو ڈسکریج تو نہیں کر رہا، نہ ہی ان کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہا ہوں. صرف 45 منٹ کے لیے اپنے ان ایکسپیرینسز کو ایک سائٹ پہ رکھ دیجئے. آپ کے جو بھی بلیفز ہیں، اگر آپ کو اس 45 منٹ کی کیسٹ سننے کے بعد بھی یہ لگا کہ اس پیغام میں سچائی نہیں ہے اور یہ آپ کے دل کی آواز نہیں ہے، تو آپ اس کیسٹ کے اختتام میں اپنی پرانی لرننگز کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو صرف یہ ایشورنس دے سکتا ہوں کہ اگر آپ نے اوپن مائنڈ سے صرف 45 منٹ اس کیسٹ کو سن لیا تو یہ کیسٹ آپ کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہوگی. جن لوگوں کی زندگی میں سکون اور خوشی نظر آئی، ان تمام لوگوں میں کچھ کامن چیزیں بھی نظر آئیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ تمام کے تمام لوگ سوشل ورک پر بلیو کرتے ہیں اور آن ایوریج 7 سے 8 گھنٹے ہر ہفتے میں سوشل ورک کرتے ہیں. اب اس سوشل ورک میں کچھ لوگ بوڑھے لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، کچھ کینسر یا ایڈز پیشنٹس کے ساتھ کام کرتے ہوئے نظر آئے، کچھ لوگ فاؤنٹین ہاؤس میں مینٹلی ریٹارڈڈ لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے نظر آئے، کچھ لوگ آئدر اڈلٹ ایجوکیشن میں یا غریبوں کے بچوں کو پڑھاتے ہوئے نظر آئے، کچھ کا انٹرسٹ انوائرمنٹس میں اور کچھ مذہبی تعلیمات میں کام کرتے ہوئے نظر آئے. گو ہر کوئی کچھ نہ کچھ کام خدمت خلق کے جذبے کے تحت ضرور کرتا ہوا نظر آیا. آپ کو ایک سچا واقعہ سناتا ہوں. امریکہ میں کیلیفورنیا کے ساحل پہ پچھلے 10 سالوں سے ایک شخص روز 5 بجے سے لے کے 7 بجے تک آتا ہے. شام کے وقت امریکہ کے ساحل پہ سٹار فش جو ایک مچھلی کی قسم ہے، لاکھوں کی تعداد میں وہ آتی ہیں. اگر ان کو پانی میں دوبارہ نہ پہنچایا جائے تو وہ مر جائیں گی. پچھلے 15 سالوں سے لگاتار وہ شخص 5 بجے سے 7 بجے کے درمیان ایک سٹار فش کو پانی میں دوبارہ پھینکتا رہتا ہے. کسی نے اس سے یہ پوچھا، بھائی دنیا کے کتنے ساحل ہیں اور ہر ساحل پہ روزانہ لاکھوں کی تعداد میں سٹار فش آتی ہے، تم کس کو بچاؤ گے؟ اور اگر تم نے کچھ کو واپس پانی میں پھینک بھی دیا تو کتنوں کی زندگی بدلے گی؟ تو آخر ایک سٹار فش کو پانی میں واپس پھینکتے پھینکتے اس نے جواب دیا کہ آخر میں نے ایک کی زندگی تو بدل دی. بھائی اسی طریقے سے ہم سب بہت کچھ تو نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہم سب کچھ نہ کچھ بھی کرنا شروع کر دیں تو ہم کافی لوگوں کی زندگی میں تبدیلی لے کے آ سکتے ہیں. ایک اور واقعہ یہ سناتا ہوں آپ کو. ایک سکول کا ٹین ایجر بچہ سکول میں چھٹی ہونے کے بعد اپنا سامان کتابیں اٹھائے بہت ہی افسردہ اپنے گھر پیدل چلتا ہوا جا رہا تھا. وہ بہت ہی پریشان لگ رہا تھا، اس کے ہاتھ سے چیزیں گر رہی تھیں. ایک اور بچہ جو اسی سکول کا تھا، اس نے اس کو ایسے پریشانی میں جاتے ہوئے دیکھا تو بھاگتا ہوا اس کے پاس گیا، اس کی چیزیں کچھ اس کا برڈن اٹھا کے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس کے ساتھ واک کرنا شروع کر دی. باتوں ہی باتوں میں ایک دوسرے نے ایک دوسرے کا نام پوچھا اور وہ ایک دوسرے کے دوست بن گئے. تھوڑے ہی عرصے میں اس شخص کا گھر آ گیا. خدا حافظ کہہ کے وہ لڑکا واپس چلا آیا.
اور اس دن سے ان کی دوست